अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। मुस्फिरा मेरी जान, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें पार्लर के लिए निकलना है, हम ऑलरेडी लेट हैं। मिनसा बाहर कार में हमारा इंतज़ार कर रही है। आयरा उसे अपनी तरफ मतवज्जा करती हुई बोली, आयरा तुम ही मेरी बात समझ जाओ, मैं ये निकाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मम्मा तो समझना ही नहीं चाहती। तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो, तुम ही तो मेरी दोस्त हो। तुम तो जानती हो कि मैं इन 3 सालों में कबीर से निकाह करके किस अजियत में रही हूँ। तुम चाहती हो मैं फिर वही अजियत दोबारा महसूस करूँ। वो बेबसी से उसका हाथ थामती हुई गोया हुई। कैसी बातें कर रही हो मुस्फिरा, मैं ये क्यों चाहूँगी। कबीर और हारिब भाई में बहुत फ़र्क है। हारिब भाई तुम्हें वाकई ही खुश रखेंगे। वो उस कबीर जैसे हरगिज़ नहीं हैं। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। मुस्फिरा उसकी बात दरमियान में ही काट गई। चलो, मिनसा बाहर इंतज़ार कर रही होगी। वो बगैर उसकी बात सुनती बाहर की जानिब बढ़ गई। आयरा ने उसके अंदाज पर गहरा सांस भरा और बेड पर पड़ा उसका बैग उठाकर बाहर मुस्फिरा के पीछे ही बढ़ गई। मिनसा मंगनी की मुनासबत से वाइट कलर के खूबसूरत मैक्सी में मलबूस थी। खूबसूरती से किए गए मेकअप में वो बेहद प्यारी लग रही थी। शहद रंग आंखें मजीद दो आतिशा लग रही थीं। उसके बरक्स मुस्फिरा शादी की मुनासबत से ब्लड रेड रंग के भारी लहंगे में कोई अस्परा ही लग रही थी। नीली आंखें सारी दुनिया से खफा थीं। ये उदासी भरा रूप उसे मजीद हसीन बना रहा था। आयरा ने दोनों की तैयारी को इत्मीनान से देखा, जो मौके की मुनासबत से परफेक्ट लग रही थी। उसने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। मिनसा पुरसकून सी थी, बस कुछ घबरा रही थी। उसके बरक्स मुस्फिरा बार बार अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर रही थी। आयरा ने अफसोस से उसकी तरफ देखा, जो यूं बैठी थी जैसे सारी दुनिया से खफा हो। आयरा सर छिटकती हुई उन्हें लेती बाहर की जानिब बढ़ गई, जहां ड्राइवर उनका इंतज़ार कर रहा था। उन लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट मैरिज हॉल पहुँचना था। हारी ब्लैक कलर की शेरवानी में बेहद अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर ही खुशी की झलक साफ जाहिर हो रही थी। वो लोग मुकर्ररा वक्त पर हॉल में पहुँच चुके थे। पहले मिनसा और जुहान की मंगनी का फंक्शन घर के लाउन में ही होना था, मगर हारिब की यूं अचानक शादी की वजह से हॉल में सारा इंतज़ाम अफरा तफरी में किया गया था। कुछ ही देर में दुल्हन के आने का शोर मचा था। मुस्फिरा को लाकर ब्राइडल रूम में बिठा दिया गया। कुछ ही देर में निकाह का शोर उठा था। मौलवी साहब गवाहान के साथ अंदर आए थे। निकाह के कलामात सुनकर उसकी हिचकी बन गई थी। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले का मंजर घूमने लगा, जब उसका निकाह कबीर से हुआ था। मुस्फिरा मजीद वल्द मजीद अहमद, आपका निकाह हारिब अफरीदी वल्द शहरयार अफरीदी 5 लाख सिक्का राजुल वक्त में तय पाया, क्या आपको कबूल है। ये अल्फाज हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरसे। वो कपकपाती आवाज़ में कबूल है कह गई। यही अल्फाज 3 दफ़ा दोहराए गए, जिसका जवाब वो इकरार में दे चुकी थी। हारिब से भी इजाबो कबूल करने के बाद सब उसे मुबारकबाद पेश कर रहे थे, जिसे वो हंस हंस कर कबूल कर रहा था। जुहान, मैंने ये फ़ैसला किया है कि तुम दोनों की मंगनी के बजाय निकाह कर दिया जाए। मंगनी ऐसा कोई मजबूत रिश्ता नहीं है, निकाह ही बेहतर फ़ैसला है। वजाहत साहब उसे अपने फ़ैसले से आगाह करते हुए बोले। पापा, पर यूं अचानक, मेरा मतलब है इतनी भी क्या जल्दी है निकाह की। वो झंझलाता हुआ बोला। हारिब तुमसे छोटा है, अब उसकी शादी हो रही है, तुम कम अज़ कम निकाह तो कर सकते हो। वो अटल अंदाज में गोया हुए। मिनसा के पेपर हो जाएं, फिर उसकी रुखसती के बारे में सोचते हैं। फिर बेशक तुम उसे अपने साथ ले जाना, उसका ट्रांसफ़र हम वहीं इस्लामाबाद में करवा देंगे। वो उसे अपने लाहे अमल से आगाह कर गए। सब पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, अब भी आगाह करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट रुखसती वाले दिन ही आगाह कर देते। वो नरूठे अंदाज में गोया हुआ। चलो आ जाओ, निकाह का वक्त हो गया है। वो उसकी किसी भी बात पर कान धरे बगैर बाहर की तरफ बढ़ गए। जुहान का दिल किया अपने बाल नोच ले, यानी ऐन वक्त पर उसे सारी बातों से आगाह किया जा रहा था। कहने को वो उस घर का बड़ा बेटा था। फिलहाल वह सर चटकता बाहर उनके पीछे बढ़ गया। मुस्फिरा के निकाह के कुछ देर बाद आमना बेगम अंदर आई। उनके हाथ में एक सुर्ख रंग का दुपट्टा था। आयरा और मिनसा उसे चुप करवाने में मसरूफ़ थीं, जो निकाह के बाद मुसलसल आंसू बहा रही थी। आमना बेगम ने अंदर एक नज़र उन सब पर डाली। आयरा, ये दुपट्टा मिनसा को ओढ़ा दो। कुछ ही देर में मौलवी साहब अंदर आ रहे हैं निकाह के लिए। वह संजीदगी से उनकी तरफ देखती हुई बोली। मिनसा बौखलाकर उनकी तरफ देखा। बड़ी मामा, पर आज तो सिर्फ मंगनी थी, निकाह कहाँ से आ गया। और मामा भी अभी नाराज़ हैं, उनके राज़ी होने का तो इंतज़ार कर लें, वो और गुस्सा हो जाएंगी। वो यूं अचानक निकाह के नाम पर घबरा सी गई थी। हम मंगनी ही थी, पर कल रात ही तुम्हारे बड़े पापा और पापा ने मिलकर निकाह का फ़ैसला किया था,
اور رہی بات سارا کی تو تم فکر مت کرو، وہ مان جائے گی۔ انہوں نے عائرہ کو دوپٹہ اڑانے کا اشارہ کیا اور خود باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد وجاہت صاحب اور شہریار صاحب مولوی صاحب کے ساتھ اندر آ گئے۔ آمنہ بیگم آ کر منسا کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ منسا کو رہ رہ کر اس بات پر رونا آ رہا تھا کہ اس کی ماما کو اپنی ناراضگی اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز تھی، جو اس کے نکاح کے وقت بھی اس کے قریب نہیں تھیں۔ وہ سر چٹکتی مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ منسا شہریار ولد شہریار افریدی، آپ کا نکاح ذوحان افریدی ولد وجاہت افریدی بعوض 5 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا، کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے، وہ آہستگی سے اقرار دے گئی۔ مولوی صاحب نے دوسری اور تیسری بار پھر کلمات دہرائے، جس کا اس نے مثبت جواب دیا، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کر گئی۔ شہریار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو اور اپنی ماما کی فکر مت کرو، تمہیں تو پتہ ہے ان کی عادت ہے ہر معاملہ جو ان کے برعکس ہو اس پر منہ پھلانے کی۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتے مولوی صاحب کے پیچھے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے آمنہ بیگم نے اس کے لرزتے وجود کو خود سے لگایا تھا۔ وہ منہ پھلائے ساری دنیا سے بیزار بیٹھا تھا جب مولوی صاحب اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ذوحان افریدی ولد وجاہت افریدی، آپ کا نکاح منسا افریدی ولد شہریار افریدی سے بعوض 5 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا، کیا آپ نے قبول کیا؟ سب لوگ اس کی طرف ہی متوجہ تھے جو ماتھے پر بل ڈالے بیٹھا تھا۔ وجاہت صاحب پریشانی سے اس کو دیکھ رہے تھے جو منہ سیے بیٹھا تھا۔ انہیں ٹینشن تھی کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ قبول ہے، وہ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد اقرار دے گیا۔ وجاہت صاحب کی سانس میں سانس آئی، ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ وہ خود بھی اٹھتے اسے خود میں بھیج گئے۔ آج وہ ان کا مان جو رکھ گیا تھا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو میرے بچے، اللہ تم دونوں کو ایک ساتھ ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے شہریار صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی ارسم اس کے قریب آیا۔ حد ہو گئی بھائی، آپ اپنے ہی نکاح پر ایسی سڑی سی شکل بنا کر بیٹھے ہیں، میں تو یہاں آپ کو مبارکباد دینے آیا تھا، پر آپ کی سڑی ہوئی شکل دیکھ کر مبارکباد دینا بنتی تو نہیں ہے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، منہ بند رکھ اور نکل یہاں سے، وہ دیکھ تیرے دوست کے تو دانت ہی نہیں اندر جا رہے، جیسے حفظ الکلیم کی دولت مل گئی ہو۔ وہ اس کا دھیان حارب کی طرف کرواتا ہوا بولا جو سب سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا، اس کی چھوڑیے، وہ تو نیا نیا مجنوں بنا ہے، ابھی کچھ وقت ایسا ہی حال رہے گا، آپ اپنی بات کریں۔ وہ حارب کے خلاف نیا شوشہ چھوڑتا ہوا بولا، اپنے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے جو کافی دنوں سے میری بہن کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے؟ اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ تجھے ناکو چنے چبوا رہی ہے، اچھا ہے تجھے اچھا خاصا خوار کرے، تو ہے ہی اسی لائق۔ وہ اس کا عائرہ کے آگے پیچھے گھومنا نوٹ کرتا صاف گوئی سے بولا۔ ارسم نے بوکھلا کر اسے دیکھا تھا کہ اسے کیسے خبر ہوئی، مگر وہ اس کے سامنے ڈھٹھائی سے بولا، منقوا ہے میری، اگر اس کے آگے پیچھے نہیں پھروں گا تو کس کے پھروں گا؟ ویسے بھی میں کوئی خوار نہیں ہو رہا، وہ تو بس تھوڑی سی ناراض ہے تو اسے منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ منہ بناتا ہوا بڑبڑایا۔ ذوحان نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ ارد گرد لوگوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو کچھ وقت پہلے منہ میں دہی جمائے بیٹھا تھا اب یوں کہکے لگا رہا تھا، تھوڑی سی ناراض؟ جا بھائی کام کر، تو مجھے ایسے پاگل بنا رہا ہے جیسے میں کچھ جانتا نہیں۔ تیرے جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو خود کو بڑا فن خان سمجھتے ہیں پھر منہ کے بل یوں ہی گرتے ہیں۔ میں تو عائرہ کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ تمہیں اچھا خوار کرے۔ وہ اسے سلگھا کر خود آرام سے بیٹھ چکا تھا۔ ارسم نے تپتے ہوئے اسے گھورا، میری بیوی کو آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں، آپ مجھے اس کے آس پاس بھی نظر نہ آئیں۔ وہ اسے دھمکی دینے والے انداز میں بولا، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری سنوں گا؟ میری بہن ہے، جب دل کرے گا میں ملوں گا۔ وہ اسے تپاتے ہوئے مسکرایا۔ ارسم نے جھنجھلا کر اس کی مسکراہٹ دیکھی، پھر پیر پٹکتے اسٹیج سے ہی اتر گیا۔ مجال ہے جو اس بندے سے کوئی باتوں میں جیت جائے۔ اشر کو ذوحان نے خود انوائٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی یہاں موجود تھا۔ وہ جیسے ہی اسٹیج سے اترا اس نے ایک نگاہ ادھر ادھر دوڑائی تھی اور اسے سامنے ہی وہ نظر آ گئی جو زنک بلو کلر کے لانگ فراک میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہے، اس کے دل نے اقرار کیا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اس نے ذرا سے نظر گھما کر دیکھا، اس کے ساتھ ہی اشر کھڑا تھا، جو جانے اس سے کیا کہہ رہا تھا، جس پر وہ کھلکھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حد ہو گئی، شوہر یہاں کھڑا ہے جس سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، اور اپنے اس پھٹیچر کزن کے ساتھ کیسے گپے ہانک رہی ہے۔ وہ جیلس ہوتے ہوئے بولا،
لفظ پھٹیچر پر اس کے دماغ نے فوراً تردید کی تھی، کیونکہ وہ پھٹیچر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا اور عام روٹین میں بھی ہمیشہ ٹپ ٹاپ نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر ارسم نے منہ بسورا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ آئرہ کو نہارتے ہوئے بولا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی آئرہ کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ وہ وہاں سے جانے کے پر تولنے لگی۔ وہ بھی ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتا ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوا۔ اچھی لگ رہی ہو، یہ رنگ تم پر اچھا لگ رہا ہے، وہ سمائل پاس کرتا ہوا بولا۔ آئرہ نے اشر کے سامنے اس کی تعریف پر خجل سی ہو کر اسے دیکھا۔ شکریہ، لٹ مار انداز میں اس کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ کیسے ہو ارسم؟ اشر خوش دلی سے اسے دیکھ کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، جس پروجیکٹ کے لیے یہاں آئے تھے وہ کیسا چل رہا ہے؟ وہ بھی مروت میں اس سے پوچھ بیٹھا۔ اچھا جا رہا ہے، وہ ابھی مزید بات کرتا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ ایکسکیوز کرتا ایک سائڈ پر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے آئرہ کو ڈھونڈنا چاہا، جو اسے حال میں کہیں نظر نہ آئی۔ شاید وہ برائڈل روم کی طرف جا چکی تھی۔ منسا کو لا کر اس کے ساتھ بٹھایا گیا۔ منسا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے ایسے ری ایکشن پر وہ پوری جان سے جلی تھی، جس کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی تھی کہ وہ اسے اسٹیج پر چڑھنے میں ہی مدد دے دیتا۔ منسا نے بھی جان بوجھ کر بیٹھتے ہوئے اسے کونی ماری تھی، جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا ہے۔ ذوحان نے گھور کر اسے دیکھا جو اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی اس سے پنگے لینے سے باز نہ آئی تھی۔ دوسری طرف مسفرہ آئرہ کے ہمراہ اسٹیج تک آئی تھی۔ اس کو دیکھتا وہ تھم سا گیا تھا، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ حواس میں آتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ جھجکتے ہوئے تھام چکی تھی۔ جانے ان کی زندگی میں آگے کیا لکھا تھا، ایک مشرق تھا تو دوسرا مغرب۔ اسے وہاں سے واپس آئے 2 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں ملائکہ نے اسے بے حد سمجھایا تھا کہ اس سے دور رہے، پر اس نے کبھی بھی اس کی نہ سنی تھی، اور آج اسے اس کے کہے ایک ایک لفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلے جس دل میں اس کے لیے محبت تھی، آج وہاں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ اس کا یوں اسے اپنے دوستوں میں بے عزت کرنا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ آج بھی جب اکیلے میں اس کے رویے کے بارے میں سوچتی اس کی آنکھیں بھر آتیں۔ اس کے دل میں یہ کسک تھی کہ کاش ملائکہ کی بات مان لیتی تو کم از کم وہ اسے یوں بے عزت نہ کرتا۔ اسے رہ رہ کر اس بات پر غصہ آتا تھا کہ یہ قدم اس نے اٹھایا ہی کیوں۔ اس کمظرف شخص کی محبت سے زیادہ اسے اپنا یوں بے عزت ہونا تکلیف دیتا تھا۔ اس بات کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ کبھی کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر تم مجھے کبھی راہ میں مل گئے تو پھر میرا مذاق اڑاؤ گے۔ زندگی میں پہلے کیا کم دکھ تھے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ مہنور، باہر سے آنے والے اپنے نام کی پکار پر وہ سر چٹکتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی زندگی میں ماضی پر افسوس کرنے کے علاوہ بہت سے ضروری کام تھے۔ سارے گھر والے سونے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے کچن میں آ گئی۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کب سے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ وہ آئرہ پر کوئی شک نہیں کر رہا تھا، پر اشر کے یہاں آنے کے مقصد سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ کچھ دن پہلے لائبہ بیگم اور اسد صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ سن چکا تھا۔ تب سے اسے ایک پل بھی چین نہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح اسے سب سے دور لے جائے، اس کے سارے درد، تکلیفیں، اذیتیں خود میں سمیٹ لے، پر وہ تو موقع دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا وہ یہیں بیٹھا تھا، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے جب جب اشر کے ساتھ دیکھتا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ابھی سوچے نہ جانے کہاں تک پرواز کرتی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ سوچوں کو جھٹکتا موبائل لیتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آیا، جب کچن سے کھٹکے کی آواز آ رہی تھی اور لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتا کچن کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی زندگی چائے بنانے میں مصروف تھی۔ صبح والے حلیے سے یکسر مختلف سادہ سے ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ اس سادے سے حلیے میں بھی اسے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب جب وہ اسے دیکھتا تھا اسے اس کے چہرے پر صرف معصومیت ہی نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر جو غصہ آتا تھا اس میں بھی وہ اسے کیوٹ ہی لگتی تھی۔ وہ ساری سوچیں جھٹکتا اس کے قریب آیا، ذرا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ روح میری لائف، کب تک چلے گا یہ جانم؟ مجھے بتا دو کب تک تمہاری ناراضگی کا انتظار کروں؟ مجھے بار بار خود سے دور نہ کرو۔ ہلکے سے اس کے کان میں پھونک مار کر پیچھے ہٹا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں مگن تھی اس کے یوں اتنا قریب آنے پر لرزی۔ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی و مشکل بولی۔
کیا کر رہا ہوں جانم؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا کر رہا ہوں جانم؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ ناراضگی کب دور ہوگی۔ وہ 2 قدم مزید اس کے نزدیک آیا۔ اس نے گھبرا کر قدم پیچھے کی طرف بڑھائے۔ اپنے اس کزن کو بولو تمہیں رو مت کہا کرے، بلکہ سب کو کہہ دو کہ اس نام سے تمہیں کوئی نہ پکارے۔ اس نام سے تمہیں پکارنے کا حق صرف میرا ہے۔ وہ اس کے پسینے سے تر چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے گھبرانے پر وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ جیب سے رومال نکال کے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیلی تھی۔ ارد گرد گہرا سناٹا طاری تھا۔ سب گھر والے سونے جا چکے تھے۔ ایسے میں 2 نفوس کچن میں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ ایک وجود پر گھبراہٹ طاری تھی جو اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا۔ دوسرا وجود سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا اس کا ایک ایک نقش حفظ کرنے میں مصروف تھا۔ ایسے میں اس تنہائی میں اس کے یوں اتنے نزدیک آنے پر وہ گھبرائی۔ آئرا نے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، پر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ آئرا کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ پیچھے ہٹو بدتمیز انسان، مجھے جانے دو۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ تمہارا وہ کزن کیا کرنے آیا ہے یہاں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اپنے سوال پر وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے آنے کے مقصد سے آگاہ ہے یا نہیں۔ وہ بھی لائبہ بیگم اور اسد صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں جانتی ہے یا نہیں۔ اس کے سوال پر آئرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ بڑا ہی کوئی اسٹوپڈ طریقہ ہے مجھے یہاں روکنے کا، حالانکہ اس بات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ اپنے آفس کے کسی کام سے آئے ہیں۔ اب ہٹیے سامنے سے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولتی جانے کے پر تولنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایسا کچھ نہیں تھا جس سے وہ کچھ جان پاتا۔ وہ سادگی سے جواب دیتی اب نظروں کا زاویہ موڑ گئی۔ اس کے رویے سے وہ یہی اخذ کر پایا تھا کہ وہ ان سب سے لا علم ہے۔ اس کی لا علمی پر اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ہو گیا میرا پوسٹ مارٹم، اب ہٹیے مجھے جانے دیں۔ وہ مسلسل اس کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کرتی چیختی ہوئی بولی۔ جاؤ، پر ایک بات اپنے اس ننھے سے دماغ میں بٹھا لو، تم ازل سے میرے نام لکھ دی گئی ہو اور میری ہی رہو گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اب تم مجھے اس اشر کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر نہ آؤ، انڈرسٹینڈ؟ دوسری طرف اپنی بات کے جواب میں خاموشی محسوس کیے وہ سمجھا کہ وہ اس کی بات مان چکی ہے۔ وہ سرشار سا ہو گیا۔ اس کی باتیں آئرا کو بالکل پسند نہیں آئی تھیں، مگر اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بحث کرے گی تو بات اور طول پکڑ جائے گی، اس لیے اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس کا ماتھا چومتا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی منمانی پر خود بھی کرتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے رگوں پہ میں سما گیا وہ شخص، میری زندگی میں چھا گیا وہ شخص، میرے دل سے دل ملا گیا وہ شخص، مجھے خوش نصیب بنا گیا وہ شخص، مجھے دے گیا اپنی ہر خوشی، میری آنکھوں سے نیند چرا گیا وہ شخص۔ جانے کیا بات تھی اس میں ایسی، مجھے محبت کرنا سکھا گیا وہ شخص۔ آج اس کے انگ انگ سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ اس کی محبت اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس کے نام لکھ دی جائے گی، یہ بات ہی اسے سرشار کر رہی تھی۔ ان رسومات میں کافی وقت ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مسفرہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ بھی سرشار سا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ شاید بھول گیا تھا، دوسروں کا دل دکھانے والے، دوسروں کو تکلیف دینے والے خود بھی خوش نہیں رہتے۔ وہ رسومات کے بعد بے حد تھک چکی تھی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس انسان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ اس انسان کی وجہ سے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ اب اس کا دماغ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ماما سے اور آئرا سے بھی ناراض تھی۔ کسی نے بھی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں شاید حارث پر یقین تھا، پر اسے اس پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ یہ اس کا وقتی فیصلہ ہے۔ وہ فی الحال جذباتی ہو رہا ہے، پر جلد ہی اسے بھی کبیر کی طرح یہ سب اس کی جلد بازی لگے گا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے حارث نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہو، ورنہ کبیر کو اس بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ فی الحال وہ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ایک آرام دہ سوٹ نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ یہاں بیٹھ کر اس شخص کا انتظار کرنا ہرگز نہیں۔ وہ چینج کرتی صوفے پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ایک بار پھر سوچیں اس شخص کے گرد گھومنے لگیں۔ بے شک وہ خود بھی کبیر سے علیحدگی چاہتی تھی، مگر ایسے ہرگز نہیں۔ حارث نے ہولے سے دروازہ کھولا۔ وہ اسے سامنے ہی صوفے پر بیٹھی نظر آ گئی۔ اسے چینج کیے دیکھ اس نے منہ بسورا۔
ابھی تو ٹھیک سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی تو اس کی تیاری کو سراہا بھی نہ تھا کہ وہ سب کچھ ملیا میٹ کر چکی تھی۔ وہ جو جانے کی ان سوچوں میں مگن تھی، اس کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا بھی محسوس نہ کر پائی۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا اس کے نزدیک آیا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے گلا کھنگھار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے دیکھ کر اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنا منہ موڑ چکی تھی۔ حارب نے اس کا منہ موڑنا شدت سے نوٹ کیا تھا، پر اپنا وہم سمجھتے ہوئے اس کے سامنے میز پر بیٹھ چکا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے اس دن کی وجہ سے؟ میں واقعی شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں اس دن جانے کیوں مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں جانے کیا کیا بول گیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر چکا ہوں۔ آئی ایم سوری ڈیئر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا جب دل کرے گا آ کر باتیں سنا جائیں گے، اور جب دل کرے گا معافی مانگ لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور آپ کو تو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میرے کردار پر الزام لگایا گیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ چٹکتی صوفے سے اٹھتی اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ مسفرہ میری بات سنو یار، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ چٹکتا پر اسے خود سے دور کرنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا، پھر بھی وہ تحمل سے گویا ہوا۔ کیا سنوں؟ اچھے سے جانتی ہوں آپ جیسے امیر زادوں کو، جن کے لیے دوسروں کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انہیں بس اپنی ضد اہم ہے، جو ہر حال میں پوری ہونی چاہیے۔ بس سمجھ لیں، میں بھی آپ کی محبت نہیں بلکہ آپ کی ضد ہوں۔ جب میں نے آپ کو انکار کیا تو آپ کو اپنی توہین محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنی اس بے عزتی کا خوب بدلہ لیا ہے میرے کردار پر وار کر کے۔ آخر میں اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی۔ اس کی بات حارب کو ساخت کر گئی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک اس سے بدگمان ہوگی۔ اس کی سوچ تھی کہ وہ ناراض ہوگی، بس اسے اچھے سے منانا ہوگا، مگر یہاں تو وہ اسے بات کرنے کا موقع تک نہیں دینا چاہتی تھی کہ جا کے اسے معاف کرنا۔ مسفرہ میری بات سنو، مجھے معلوم ہے میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، پر تم میری غلطی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ ایک دفعہ پھر ہمت باندھتا اس کے روبرو ہوا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، صرف اور صرف نفرت۔ میں یہ شادی کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی، پر آپ نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ میری ماما کو دوسرا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آیا۔ مجبوراً انہیں مجھے اس اندیکھے کنویں میں دھکیلنا پڑا۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی ہوئی بولی۔ اس کے منہ سے اپنے لیے نفرت کا اظہار سن کر وہ ساخت ہو چکا تھا۔ اسے حقیقتاً محسوس ہوا کہ واقعی ہی جب کوئی آپ کی محبت کو دھتکارتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اسے ایک پل یقین نہ آیا کہ وہ اس سے اس قدر غصے میں بھی بات کر سکتی ہے۔ وہ فی الحال اسے وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کمرے سے نکلتا باہر گارڈن میں آ چکا تھا۔ گارڈن میں آ کر اس نے کھل کر سانس لیا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے نفرت بھرے کلمات سن کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہو۔ اس پل اسے مہانور سے کی گئی بد کلامی یاد آئی تھی۔ بے شک وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر وہ اسے سیدھے سے معذرت بھی کر سکتا تھا۔ آج جب خود پہ بات آئی تھی، جانے کیوں اسے سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جب آپ کے سکون کا، آپ کی خوشیوں کا، آپ کی زندگی کا ہر تعلق کسی شخص سے جڑا ہو تو یقین مانیے آپ سکون میں نہیں رہتے۔ اس بات کا اسے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسے اس وقت تیار ہوتا دیکھ حیران ہوا تھا، کیونکہ اس نے باہر جانے کا اس سے تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنی تیاری کو دیکھ کر مڑی تھی۔ وہ جدید طرز کے ڈریس میں ملبوس اچھی لگ رہی تھی، مگر اس کا لباس دیکھ کبیر کچھ جذبز ہوا تھا، مگر اگنور کرتا ہوا سادہ سے لہجے میں بولا، اس وقت کہاں جانے کی تیاری؟ تم نے مجھے تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ اگر مجھے بھی بتا دیتی تو میں بھی تیار ہو جاتا۔ ہرگز نہیں، یہ ہم دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر ہے، اس میں تمہارا کوئی کام نہیں۔ ویسے بھی یہ ضروری نہیں کہ میں ہر بات تمہیں بتاؤں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی باہر جانے کے لیے ڈیڈ سے اجازت نہیں لی، تم سے لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ نخوت سے سر چٹکتی ہوئی بولی، میں اجازت لینے کی بات نہیں کر رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے بتا بھی سکتی تھی۔ وہ اس کے لہجے کو اگنور کرتا، غصے پر قابو کرتا تحمل سے بولا، مجھے دیر ہو رہی ہے، فی الحال تمہاری بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ ایک ادا سے بال چٹکتی بدتمیزی سے بولتی باہر نکل گئی۔ اس کی بدتمیزی پر وہ جلتا کرتا اس پر دو حرف بھیجتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ رہ کر اسے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ وہ بدتمیز اور بد دماغ سی لڑکی ہے جو اسے بھی نہیں بخشتی تھی۔
پہلے ہی شادی کے بعد اسے جان کر نہایت افسوس ہوا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، مگر اس کی وہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ جب پہلی دفعہ اس نے یہ بات اسے بتائی تھی، اسے اس لڑکی کے دھوکہ دینے پر نہایت غصہ آیا تھا، پر وہ دولت کی چکا چوند دیکھ خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا اتنا تو وہ کمپرومائز کر سکتا ہے۔ ماں باپ کو دکھ دینے والے، انہیں تکلیفوں میں اکیلا چھوڑنے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ اس بات کا جلد ہی اسے احساس ہونے والا تھا، اور اس نے مسفرہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، جو وہ بھول گیا تھا کہ کتنا سخت گناہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ کل نکاح کے بعد وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ بڑی ماما نے اسے بھیجا تھا کہ جا کر اسے ناشتے کے لیے بلا لائے۔ وہ بہانے سے ان دونوں کو پاس لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اسے جانے کیوں آج جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ اندر شاور لے رہا تھا۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ اندر جا کر اس کا انتظار کرے یا واپس چلی جائے۔ جب بیڈ پر پڑا، اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے اگنور کرنا چاہا، پر موبائل لگاتار بج رہا تھا۔ اس نے آگے ہو کر نام پڑھا، جہاں اسکرین پر جانا لکھا جگمگا رہا تھا۔ نام دیکھ کر اس کا پارا چڑھا۔ مجھ سے سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور یہاں اس چڑیل کا نام جانا کے نام سے سیو کر رکھا ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر کال اٹھا لی، جب دوسری طرف سے وجود شروع ہو چکا تھا۔ ذوحان پلیز میری کال مت کاٹنا، مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، میری بات تو سنو، میں تم سے محبت۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی، جب پیچھے سے کوئی فون اچک چکا تھا۔ میرے روم میں کیا کر رہی ہو، اور میرے موبائل پر کیا جاسوسیاں کر رہی ہو؟ وہ 2 قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ مجھے کیا پڑی ہے جاسوسی کرنے کی؟ وہ تو موبائل بج رہا تھا تو میں نے اٹھا لیا۔ ویسے میں یہ بات اچھے سے سمجھ گئی ہوں کہ آپ یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا، ذرا مجھے بھی بتاؤ کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ وہ محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ وہ جانا کی کال دیکھ چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ آفت کی پرکالہ اپنے دماغ کے گھوڑے دور تک دوڑائے گی۔ جب پہلے سے ہی جانا رکھی ہوئی ہے، پھر میں کہاں سے نظر آؤں گی؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ ہاں دیکھو، تم میری اور جانا کی زندگی میں ولن بن کر آئی ہو۔ اگر تم نہ ہوتی تو اب تک ہماری شادی ہو چکی ہوتی۔ اس نے غور کیا تھا کہ اس کی بات پر اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ بڑی ماما آپ کو ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ وہ اپنے لہجے پر کنٹرول کرتی وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلتی چلی گئی۔ منسا میری بات سنو یار، اسے بھاگتے دیکھ وہ اسے روکنے کے لیے بولا، مگر وہ انسنی کرتی ہوئی چلی گئی۔ اف خدایا، اب یہ پاگل لڑکی جا کر ماما کو شکایت ہی نہ لگا دے، اسی لیے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنی انمیچیور ہے ابھی بھی۔ وہ سر جھٹکتا ناشتے کی غرض سے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے سے نکلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب اپنے نام کی پکار پر اسے رکنا پڑا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں سارا چچی غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ذوحان تمہیں ذرا شرم نہیں، اپنے سے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے؟ میں ہرگز اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میری بیٹی کو ورغلا کر۔ میری بیٹی سے دور رہو۔ بے شک نکاح ہو چکا ہے، میں ہرگز بھی اس کی رخصتی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ سب کچھ تمہاری سوچ کے مطابق ہو رہا ہے۔ تم میں اگر ذرا بھی شرم ہے تو جہاں سے آئے ہو چپ چاپ وہیں واپس چلے جاؤ۔ ان کی باتوں پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ بغیر ان کی بات کا جواب دیے وہاں سے کیا گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ وہ ابھی میٹنگ سے فارغ ہوتا آفس سے نکلتا شاپنگ کی غرض سے مارکیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا ارادہ سب کے لیے کچھ شاپنگ کرنے کا تھا۔ وہ ایسے ہی ان کے گھر میں رہ رہا تھا، اس لیے وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ خرید رہا تھا۔ جب اسے کچھ دور کھڑے وجود کو دیکھ کسی جانے پہچانے چہرے کا احساس ہوا تھا، وہ ذرا سا آگے بڑھا۔ اسے دیکھ کر اس کے لب بے آواز ہلے۔ ہادیہ! اتنے سالوں بعد اسے سامنے دیکھ اس کے قدم منجمد ہو گئے تھے۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے پکار سکے۔ وہ وہی تھی، ہاں وہی تھی، وہی نقوش، بس حجاب کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے حواس پر قابو پاتا اس کی طرف بڑھا تھا، مگر تب تک وہ رش میں غائب ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہادیہ! وہ رش کو چیرتا آگے کی طرف بڑھا، مگر اب دور تک اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ سر تھام کر رہ گیا۔ ایک دفعہ پھر وقت ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گھر سے نکلتا سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر سارا بیگم کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس کی کسی بھی غلطی کے بغیر اسے باتیں سنا گئی تھیں۔
بار بار اپنی ذات پر الزام آتا دیکھ اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ یہ اگر ایک دفعہ ہوتا تو برداشت کر لیتا، مگر بار بار ہی اسے دھوکے باز اور نہ جانے کیا کیا پکارا جا رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی منسا کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، تو پھر مانتا اپنی ذات پر دھرا ان کا الزام یہ ہو رہا ہے۔ نہ ہی اس کے دماغ میں یہ سب خرافات آتی اور نہ ہی چچی کو کوئی باتیں کرنے کا موقع ملتا۔ اسے سارے فساد کی جڑ اس وقت صرف اور صرف منسا ہی لگ رہی تھی۔ چچی کی بات سنتے اب اس کا مزید یہاں رکنے کا کوئی پلان نہیں تھا، اس لیے وہ اسلام آباد کی ٹکٹ بک کروا چکا تھا۔ کل نکاح کے بعد سے وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے اس نے بائی ایئر جانے کا فیصلہ کیا۔ حارث کے ولیمے کی تقریب آج شام تھی جسے اٹینڈ کیے بنا وہ نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ٹکٹ کل کی بک کروائی تھی۔ جانے ان کے رشتے کا کیا بننے والا تھا۔ جب بھی وہ دماغ کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا، اس لڑکی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی الزام اس پر لگا دیا جاتا تھا۔ ساری اس نازک رشتے کے درمیان دیوار کی طرح حائل تھی۔ اس کا ارادہ منسا کی غلط فہمی دور کرنے کا تھا، مگر اب اس کا کوئی پلان نہ تھا۔ اس کی بلا سے وہ جو بھی سوچتی تھی اس کے بارے میں سوچتی رہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے دل کو اطمینان دلایا تھا، پر جیسے اس کی دلیلوں پر دل مطمئن نہیں ہوا، وہ دل کی بات کو یکسر فراموش کر گیا۔ اب اس کا رخ واپس گھر کی طرف تھا۔ میرے ہم سفر تیری بے رخی دل مبتلا کی شکست ہے، اسے کس طرح کہوں فتح، یہ میری انا کی شکست ہے۔ تو چل گیا مجھے چھوڑ کر، میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دی۔ میرے ہم سفر تو رکا نہیں، یہ میری صدا کی شکست ہے۔ تجھے لا کے دل میں بٹھایا، تجھے راز ہر کوئی بتا دیا، تو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی، یہ میری وفا کی شکست ہے۔ میں چراغ شب امید تھا، تجھے بجلیوں کی طلب رہی، مجھے آندھیوں نے بجھا دیا، یہ میری ضیا کی شکست ہے۔ مجھے کوئی تجھ سے گلہ نہیں، تو ملا تھا کب کہ بچھڑ گیا، میرے جرم کی ہے یہ سزا، یہ میری سزا کی شکست ہے۔ غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائگاں، میرے چارہ گر تیرا یہ ہنر، میری ہر دعا کی شکست ہے۔ وہ سسکتے ہوئے دل کے ساتھ بڑی ماما کو اس کے آنے کا بتاتی کمرے میں آ گئی۔ اسے امید تھی کہ وہ ضرور اس کے پیچھے آئے گا، یہ بتانے کے لیے کہ منسا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جیسے ہو ویسا کچھ نہیں، تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ پر اس کی امید امید ہی رہی، اسے نہیں آنا تھا وہ نہ آیا، اس کی امیدیں بری طرح ٹوٹی تھیں۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ کسی کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے پر آپ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ یہی سوچ ہی اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی کہ اگر واقعی ہی اس کی زندگی میں کوئی لڑکی ہوئی تو وہ کیا کرے گی۔ منسا ذوحان، کیا تم یہ تکلیف سہ پاؤ گی اگر اس کی زندگی میں کوئی دوسرا وجود ہوا؟ سوال کیا تھا جس کا صرف ایک ہی جواب آیا تھا، نہیں منسا، تم اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤ گی، ہرگز نہیں۔ اپنا احتساب کرنے پر اسے جو جواب موصول ہوا تھا، اس پر اسے شدت سے رونا آیا۔